يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا आखिर सन 2026 शुरू हो चुका है, यानी जमीन ने सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है। सबको मुबारक हो। इसके अलावा कुछ नहीं बदला, लेकिन पता नहीं लोग एक दूसरे को किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं। हालांकि हम सबकी जिंदगी का एक साल मजीद कम हो गया है, और सिर्फ कम नहीं हुआ बल्कि हम कयामत के एक कदम और करीब आ चुके हैं। इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन गौर व फिक्र करने वाले लोग ये बात जानते हैं कि हम कुर्ब क़यामत के वक्त में जी रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क़यामत आने से पहले की वही छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को जानेंगे जो कि आपके लिए एक याद दहानी होगी। दुनिया का वक्त बहुत कम रह गया है, तो आइए शुरू करते हैं। क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो है बड़ी निशानियां और दूसरी है छोटी निशानियां। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ छोटी मगर अहम तरीन निशानियों का मवाजना आज के मौजूदा वक्त से करेंगे। देखें, कुरान हदीस के हवाले से हमें मालूम होता है कि क़यामत का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इन छोटी निशानियों का मकसद सिर्फ लोगों को अलर्ट करना था, उन्हें समझाकर अल्लाह के करीब करना था, वरना इनका जाहिर होना कोई अजाब की निशानी नहीं है। सिर्फ लोगों को होशियार करना इसका मकसद है। ये निशानियां इसलिए नहीं दी गई कि हम डर कर बैठ जाएं, बल्कि इसलिए दी गई हैं कि हम अपनी जिंदगियों को संवार लें, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें और अल्लाह की तरफ पलट आएं। ये निशानियां गोया अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हैं कि वो हमें बार बार याद दिला रहा है कि वक्त कम है और आखिरत की तैयारी करनी है। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल भी दर हकीकत क़यामत की अहम तरीन निशानी था, यानी नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाना और इसी उम्मत पर क़यामत का जाहिर होना। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरा आना और क़यामत का आना इस तरह से करीब है जैसे ये दो उंगलियां आपस में। यह हदीस मुबारक हमें बताती है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा और क़यामत का आना यकीनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहादत की उंगली और बीच की उंगली को मिलाकर दिखाया और फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। ये निशानी पूरी हो चुकी है और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि बाकी छोटी निशानियां भी मुकम्मल हों और फिर बड़ी निशानियों का आगाज हो। हदीस मुबारका में आता है कि कुर्ब क़यामत से पहले वक्त इंतहाई तेजी से गुजरेगा, यानी साल दिन के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक लम्हे के बराबर हो जाएगा। और आप जरा गौर करें कि आज हमें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता कि कैसे वक्त गुजर रहा है, क्योंकि साल ऐसे गुजरता है जैसे अभी कल ही की तो बात थी, और हम इस रूटीन के इतने आदी हो चुके हैं कि अब गौर ही नहीं करते कि ये क़यामत की अहम तरीन निशानी है। मतलब सुबह हो रही है, शाम हो रही है और वक्त नॉर्मल से इंतहाई तेजी से गुजर रहा है, लेकिन लोगों को इस बात का भी एहसास तक नहीं है। अब खुद सोचें कि जब आप छोटे थे तो गर्मियों की छुट्टियां कितनी लंबी लगती थीं, एक साल कितना तवील महसूस होता था, लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है जैसे नया साल शुरू हुआ नहीं कि खत्म होने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये वक्त की रफ्तार का बढ़ना भी क़यामत की एक वाज़ेह निशानी है जो हम रोजाना महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस पर गौर नहीं करते। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी कि अरब के अंदर बद्दू लोग एक दूसरे के मुकाबले में ऊंची तरीन इमारतें बनाएंगे। अरब के वो बद्दू या ऊंट चराने वाले गरीब चरवाहे जिनके पास एक वक्त में पहनने के लिए पाँव में जूता और जिस्म पर कपड़े तक नहीं थे। हम देखते हैं कि आज के वक्त में यही वो लोग हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला कर रहे हैं। आप देख लें कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है, जबकि इससे भी ऊंची 1 किलोमीटर लंबी जद्दा टावर के नाम से जद्दा में बन रही है, यानी सऊदी अरब में। और फिर इसी के मुकाबले में दुबई में एक और इमारत बनने जा रही है जिसका नाम दुबई क्रीक टावर। आप जरा गौर करें तो देखेंगे कि सिर्फ अरब के लोग ही आपस में
اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اونچی عمارتیں بنانے کی ٹیکنالوجی مغرب کے پاس نہیں ہے یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ مقابلہ صرف عرب ممالک میں ہی دیکھنے کو ملے گا، جس سے بالکل واضح ہے کہ بہت غیر معمولی تبدیلی ہے جو کہ آج کے وقت میں صرف آپ کو عرب ممالک میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ چین، جاپان، امریکہ جیسے ممالک کے پاس وسائل و ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن وہ اس مقابلے میں شامل نہیں ہے۔ یہ مقابلہ خاص طور پر عرب کے لوگوں میں ہی ہو رہا ہے، اور یہ بالکل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ وہ لوگ جو ریگستان میں خیموں میں رہتے تھے آج دنیا کی سب سے اونچی اور شاندار عمارتوں کے مالک ہیں۔ تیسری نشانی بھی عرب سے متعلق ہے کہ عرب کے خشک پہاڑ جہاں پر ہزاروں سال سے کوئی سبزہ نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہوگا، یعنی کہ غیر معمولی جغرافیائی تبدیلی عرب خصوصاً سعودی عرب میں دیکھنے کو ملے گی، جو کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ سعودی عرب کے صحرا میں برف باری دیکھی گئی اور خشک پہاڑوں کو مصنوعی ندی نالوں سے سیراب کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہاں پر بے موسمی بارشوں کی وجہ سے جگہ جگہ ہریالی اور جگہ جگہ پر سبزہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ آج سعودی عرب کے ویژن 2030 میں بھی یہ شامل ہے کہ 2030 تک سعودی عرب کے خشک پہاڑوں کو ہریالی اور سبزے میں بدل دیا جائے گا۔ جہاں پر آپ کو کبھی خشک اور بنجر پہاڑ دکھتے تھے، وہاں پر آپ کو ہریالی دیکھنے کو ملے گی۔ آج کے وقت میں سعودی عربیہ میں مصنوعی اور قدرتی تبدیلی کی وجہ سے اس قدر تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ خشک پہاڑ جہاں کبھی کوئی سبزہ نہیں تھا، وہ پھر سے ہرے بھرے ہو کر آباد ہو چکے ہیں، جن کو دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ سعودی عرب نے بڑے پیمانے پر درخت لگانے کی منصوبہ بندی شروع کی ہے۔ لاکھوں ایکڑ زمین پر جنگلات اگائے جا رہے ہیں، آبپاشی کے جدید نظام لگائے جا رہے ہیں، اور پانی کی فراہمی کے لیے بڑے بڑے منصوبے چل رہے ہیں۔ یہ تبدیلی اتنی بڑی ہے کہ سیٹلائٹ امیجز میں بھی واضح نظر آتی ہے، جہاں پہلے صرف ریت اور پتھر تھے، اب وہاں سبزہ زار نظر آتے ہیں، اور قدرتی طور پر بھی موسم میں تبدیلی آ رہی ہے، بارشیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ سب بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایسا بالکل نہیں کہ ان اونچی عمارتوں کو نہیں بننا چاہیے یا پھر یہ سبزہ آباد نہیں ہونا چاہیے یا اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا تھا، بلکہ یہ صرف نشانیاں ہیں کہ جب وہ وقت آئے تو توبہ کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ وہ وقت آنے سے پہلے کے سگنلز ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ ایک گاڑی پر جا رہے ہوں تو آپ کے سامنے روڈ پر کئی طرح کے سائن آتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بالکل اسی طرح یہ نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں، یہ علامات ہمیں بتاتی ہیں کہ آنے والے وقت میں قیامت ہم سے کتنی دور رہ گئی ہے۔ ان نشانیوں کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ ہوشیار کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال درست کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ چوتھی نشانی کہ زمانہ آخر میں مال کی ریل پیل ہوگی، بے تحاشا پیسہ ہوگا، اور آج دنیا کے جتنے امیر لوگ سیلیبریٹی بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں، شاید اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور آج ارب پتیوں کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ ان کی اگلی 100 نسلیں بھی بغیر کچھ کیے بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ اتنا عیش و عشرت اور دولت کی فراوانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دولت اربوں خربوں ڈالر میں ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پوری کی پوری کمپنیاں خرید سکتے ہیں، جہاز، محلات، جزیرے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دولت اکٹھی کرنے کی دوڑ میں لوگ اپنا دین، اپنی آخرت، اپنا اخلاق سب کچھ بھول گئے ہیں۔ پیسے کی فراوانی ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں، خوشی نہیں، اطمینان نہیں، بلکہ مزید کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ زکوٰۃ دینے والا تو ہوگا لیکن لینے والا نہیں ملے گا، اور آج کے دور میں بھی یہ صورتحال بن رہی ہے کہ بہت سی جگہوں پر زکوٰۃ کے مستحق لوگ کم ملتے ہیں۔ اگلی نشانی یہ کہ شراب اور زنا عام ہو جائے گا، اور عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ ان کو پہن کر بھی ان کا جسم ننگا ہی رہے گا۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا وہی زمانہ نہیں آ گیا؟ ہر جگہ پر شراب پانی کی طرح مل رہی ہے، نہ صرف کھلے عام بلکہ چھپا کر۔ کالجز، یونیورسٹیز اور سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے بے حیائی اور زنا کتنا عام ہو گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر مسلم ممالک کی نوجوان لڑکیاں ایسے ٹائٹ اور فحش قسم کے لباس میں ناچتی نظر آتی ہیں، ایسی فحش باتیں کرتی ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ دیکھ کر ہمارے دماغ کے لیے بالکل نارمل ہو گیا ہے۔ لیکن آج سے صرف 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا
کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں اس قدر بے حیائی دیکھنے کو ملے گی اور اس سے بڑھ کر کے یہ سب کچھ نارمل سمجھا جائے گا۔ پہلے لوگ غلط کاموں کو چھپا کر کرتے تھے اور انہیں اس کا احساس ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن آج کے دور میں لوگ کھلے عام برائی کر رہے ہیں، ان پر فخر بھی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنی برائیوں کو شیئر کرنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ رشتے توڑنا، حرام تعلقات، بے حیائی، ہر چیز کو نارمل سمجھا جا رہا ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں پرانے خیالات یا دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کہا جا رہا ہے۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ سود ہر جگہ پر عام ہوگا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلم ممالک کے بینک بھی سود پر چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ قسطوں کا کام ہو، ٹیلی کام کمپنیز کا سود ہو، اسٹاک مارکیٹ ہو، کوئی بزنس ہو، سب کچھ سود پر شفٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کو اس کا اندازہ تک نہیں ہے۔ ایسے نئے طریقوں سے سود اور جوئے کو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس سب سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اب اس کو نارمل سمجھنے لگے ہیں، کیونکہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ آج سے 10-20 سال پہلے تک ان کا نام سن کر بھی گھبرا جاتے تھے، وہ آج اس سب کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ قیامت کی اہم ترین نشانی تھی۔ اس طرح کی حرام چیزوں کا معاشرے میں بالکل عام ہو جانا، کریڈٹ کارڈز، لونز، قسطوں پر چیزیں خریدنا، بینک انٹرسٹ، ہر چیز میں سود شامل ہو گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے، لیکن آج کے مسلمان اس کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اگلی نشانی ہے علم کا غائب ہونا اور جہالت کا پھیل جانا۔ آج ذرا نظر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھیں اور بتائیں کہ کتنے علماء دین ایسے ہیں جنہیں آپ آج اصل عالم دین کہہ سکتے ہیں، جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوں، حق بات کہنے سے نہ ڈرتے ہوں، یقیناً آٹے میں نمک کے برابر یا پھر نہ ہونے کے برابر، اور دوسری طرف نام نہاد جاہل علماء دین ٹنوں کے حساب سے موجود ہیں اور عوام کو شرک اور جہالت کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ آج کے وقت میں یہ مذہبی جہالت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ بت پرستوں اور گمراہ مسلمانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا، اور یہ چیزیں گمراہی اور جہالت کے ساتھ ساتھ قیامت کی اہم ترین نشانی بھی ہے۔ آج لوگ قبروں کے پاس جا کر مانگتے ہیں، مزاروں پر سجدے کرتے ہیں، مردوں سے مانگتے ہیں، حالانکہ یہ سب شرک ہے، لیکن نام نہاد علماء ان کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگ من گھڑت روایات اور کمزور احادیث پر عمل کر رہے ہیں۔ دین میں ایسی بدعات داخل ہو گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جب کوئی صحیح بات کہتا ہے تو اسے سخت گیر، انتہا پسند یا دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور یہ علم کا اٹھنا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ لوگوں کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے جو بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہی آج کا منظر ہے کہ حقیقی علماء کم ہوتے جا رہے ہیں اور نام نہاد علماء کی بھرمار ہے۔ اگلی نشانی ہے فتنوں کا بہت بڑھ جانا اور ہر جگہ بدامنی، بے سکونی، جنگ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کا ہونا۔ اور آج کے وقت میں وہ نشانی حرف بحرف اسی طرح پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ دنیا کا ہر دوسرا ملک جنگ کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر روس، یوکرین، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، ایران، امریکہ، اسرائیل، فلسطین، شام، لیبیا، یمن، سعودی عرب، UAE، آذربائیجان، آرمینیا، صومالیہ، سوڈان، کہیں پر بھی امن نہیں ہے۔ اور ذرا غور کریں تو ان تمام جنگوں میں سب سے بری صورتحال مسلمانوں کی ہے۔ اس سے بہتر اور واضح انداز میں اس نشانی کا ظہور آج سے پہلے دکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ فلسطین میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، شام میں جو تباہی ہوئی، یمن میں جو بربادی ہے، میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر جو ظلم ہوئے، مشرقی ترکستان میں اوغیو اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کی حالت، یہ سب اس نشانی کی واضح تصدیق ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان خود آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہے ہیں، فرقہ واریت، قومیت، نسل پرستی، زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن سیلاب کی جھاگ کی طرح بے وقت ہوگے۔ اور آج یہی صورتحال ہے، مسلمان تعداد میں عرب سے بھی زیادہ ہیں
لیکن طاقت صفر ہے۔ اگلی اہم نشانی تھی اچانک اموات کا بڑھ جانا، جو کہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ اچانک سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ اچھے بھلے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اور اچانک رات کو سوتے ہوئے نوجوان لوگوں کی موت ہو رہی ہے۔ اور آج کے وقت سے پہلے اس طرح کا زمانہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اب لوگ اس پر چاہے جو مرضی توجیحات دیں کہ یہ دل کا مسئلہ ہے، کھانے کی وجہ سے یا پھر ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن وجہ چاہے جو بھی ہو، اس قدر اچانک اور اس قدر زیادہ تعداد میں اموات کا بڑھ جانا بھی ایک خطرے کی علامت تھا کہ قیامت کی یہ نشانی بھی اب پوری ہو چکی ہے۔ پہلے موت عموماً بڑھاپے میں آتی تھی، بیماری کے بعد آتی تھی، لیکن آج نوجوان تندرست لوگ اچانک چل بستے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں، کوئی عمر نہیں، اور یہ کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ایک اور اہم نشانی یہ تھی کہ آخری زمانے میں وقت کم ہونے کے باوجود لوگ دنیا میں مصروف ہو جائیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا دل دنیا کی محبت سے بھر جائے گا اور موت کو ناپسند کریں گے، اور آج یہی حال ہے۔ لوگ دنیا کمانے، جمع کرنے، عیش کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ موت کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارنے کا وقت ہے۔ ایک اور نشانی یہ تھی کہ آخری زمانے میں برائی کا حکم دیا جائے گا اور نیکی سے منع کیا جائے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جو شخص نیکی کی بات کرتا ہے اسے قدامت پسند کہا جاتا ہے، جو برائی سے روکتا ہے اسے پرانے خیالات کا کہا جاتا ہے، اور برائیوں کو آزادی کا نام دے کر فروغ دیا جا رہا ہے۔ ٹی وی، فلمیں، ڈرامے سب برائیوں کو فروغ دے رہے ہیں اور نیکیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں، کیونکہ قیامت کسی کیلنڈر پر تاریخ دیکھ کر نہیں آئے گی، وہ اچانک سے آئے گی۔ اس دن نہ 2026 ہوگا، نہ نیا سال، نہ مبارکباد، بلکہ صرف آپ کے اعمال ہوں گے۔ آج کے وقت میں بے شک ہمیں وقت جلدی گزرتا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس وقت تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شاید صرف حساب ہو اور وقت بالکل ختم ہو چکا ہو۔ یہ نشانیاں اس لیے نہیں آئی کہ ہم انہیں ویڈیو میں سنا دیں، بلکہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم صرف اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں ذرا سا بھی سوال چھوڑ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آخری لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا، کیونکہ جو جاگ گیا وہی بچ گیا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہاں کی کامیابی کا انحصار آج کے اعمال پر ہے۔ آج جو نماز چھوڑ رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ آج جو جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کل اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ یہ نشانیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ وقت کم ہے، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ 5 وقت کی نمازیں، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اچھے اخلاق، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک، غریبوں کی مدد، یہ سب چیزیں ہمیں آخرت میں کام آئیں گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر شخص کو آنی ہے، اور موت کے بعد قبر، پھر قیامت، پھر حساب، پھر جنت یا جہنم، یہ سب حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں۔ اور اس دن کے لیے تیاری آج سے کرنی ہے۔ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جو بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ یہ نشانی ہمارے لیے خوف کی نہیں بلکہ بیداری کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان آگاہیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نشانیوں پر غور کرنے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کی ہمت عطا فرمائے، ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی فکر میں لگا دے، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں،
हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो जबान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे, और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वुसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें खुशी दे दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं ईमान की हलावत, दिलों की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत, जबान की सदाकत, अमल की इखलास और आखिरत की कामयाबी। हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा और सिरात पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू जन्नत की बशारत देता है, जिनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिन्हें सलाम किया जाता है, जिनके चेहरे रोशन होते हैं, जिनके दिल मुतमईन होते हैं, जिन पर तेरा फजल होता है और जिन्हें तू अपना कुर्ब अता फरमाता है। या रब, हमें पुले सिरात पर नूर अता फरमा, हमारे कदमों को साबित रख, हमारे गुनाहों को हमारे चेहरों पर ना लाना, हमारे ऐबों को ढांप लेना और हमें रुसवाई से बचा लेना। ऐ मालिक, जब तू जन्नत की कुंजी अता करे तो हमें पीछे से ना छोड़ना। जब तू अपने नेक बंदों को बुलाए तो हमें महरूम ना रखना। जब तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद दे तो हमें उनके करीब रखना। जब तू जन्नत की हवा चला दे तो हमें भी उनमें शामिल कर लेना। जब तू जन्नत के दरवाजे खोले तो हमें भी दाखिला अता फरमा देना। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी सुकून अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी दे। हमें इस उम्मत के लिए नफा बख्श बना दे। हमारे कलम, जबान और वसाइल को तेरे दीन की खिदमत में लगा दे। हमें गुमराही से बचा और हक के रास्ते पर कायम रख। हमारे अमाल को कबूल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू अपना महबूब कहे। या अल्लाह, हमारे दिलों को हर किस्म के कीने, हसद, बुग़्ज़, नफरत और दुश्मनी जैसे जहरीले जज्बात से मुकम्मल तौर पर पाक फरमा दे। उन अंधेरी कैफियतों को हमारे दिलों से ऐसे मिटा दे जिसे रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है। हमारे सीनों को फराख दे, हमारी तबीयतों को नर्म और हमारे रवैयों को दरगुजर पर माइल फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल मोहब्बत से लबरेज होते हैं, जिनकी ज़बानें दूसरों के लिए खैर कहती हैं, जिनके अमल अमन, रहम और शफकत का पैगाम होते हैं। हमें ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों को मुआफ करने वाला हो, जो रिश्ते जोड़ने वाला हो, जो दूसरों की गलतियों पर पर्दे डालने वाला हो, जो हर हाल में नरमी इख्तियार करने वाला हो। ऐ परवरदिगार, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो तकब्बुर से पाक हो, जो हसद से दूर हो, जो न किसी का बुरा चाहे, न किसी की खुशी से जलने लगे, न किसी की कामयाबी से परेशान हो। हमें ऐसा ज़र्फ़ अता कर दे जो दूसरों के लिए दुआ करे, हत्ता कि उनके लिए भी जिन्होंने हमें दुख दिया हो। आमीन सुम्मा आमीन।